जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। जनवरी की 31 तारीख और पाकिस्तान में इस वक्त बुध की दोपहर है। आज जिस मौजू के लिए आपसे ये स्पेशल वीलॉग कर रहा हूँ वो ये है कि अभी थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब को और उनकी बीवी बुशरा बीबी को तोशा खाना नैब का जो तोशा खाना केस था उसके अंदर 14 साल की दोनों को कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। जी हाँ, ये लेटेस्ट खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक और झूठे केस के अंदर इमरान खान साहब को और अब उनकी बीवी को भी साथ इस केस में 14 साल दोनों को कैद सुनाई गई है। आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अभी तो कल इमरान खान साहब को 30 जनवरी को साइफर केस में 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी, तो आज आपको बताएं कि एक और झूठे केस में बगैर कार्रवाई मुकम्मल किए हुए इमरान खान और उनकी ज़ौजा, उनकी बीवी बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। अब आप ये भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इमरान खान को तो तोशा खाना में पहले 3 साल की कैद सुनाई गई थी जो बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उड़ गया है। वो केस इलेक्शन कमीशन ने बनाया था, ये केस नैब ने बनाया। ये भी पाकिस्तान में अजीब दस्तूर देखा है कि एक ही जुर्म जो बनाया गया है, बनाया तो झूठा जुर्म गया लेकिन एक ही झूठा बनाया गया जुर्म, उस पर दो मुकदमे, दो दफ़ा सज़ाएं हुई हैं। ये भी पूरी दुनिया के अंदर हमने पहली दफ़ा देखा है। अब आपको कुछ थोड़ी सी मैं तफसीलात पहले बता दूं कि इसके बाद हुआ क्या है। कैद सुनाने के बाद जब आपको कैद सुनाई जाती है तो ज़ाहिर बात है आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप हाई कोर्ट में उसे कंटेस्ट करते हैं। ख़वातीन के लिए तो खुसूसी तौर पर ये पाकिस्तान के कानून के अंदर ये गुंजाइश मौजूद है कि वो अपनी बेल के लिए या सस्पेंशन के लिए इमीडिएटली जा सकती हैं और अगर हाई कोर्ट उस सस्पेंशन कर दे तो आपको जेल नहीं जाना पड़ता। बुशरा बीबी को जब इस खबर का पता चला कि उन्हें 14 साल कैद सुना दी गई है, क्योंकि अहवाल ये हुआ कि आज अदालत के अंदर कार्रवाई होनी थी, क्योंकि इस तोशा खाना केस की कार्रवाई अभी तक मुकम्मल नहीं हुई थी। आज जब इमरान खान साहब अदालत के कमरे में उनको लाया गया तो उनके हिसाब से, या उनके वकला भी अभी नहीं पहुंचे थे, सुबह सुबह का ही वक्त था, तो जारी बात है अदालत की कार्रवाई होनी थी। अभी इमरान खान साहब का बयान भी रहता था, बुशरा बीबी का बयान भी रहता था। बुशरा बीबी का शायद बयान ले चुके थे, इमरान खान साहब का 342 का जो बयान था वो रहता था इस केस के अंदर। तो उनसे पूछा गया कि आपका बयान किधर है, उन्होंने कहा वो मेरे कमरे में है, मेरे वकला भी आते हैं तो उनको दिखाकर आपको वो बयान जो है वो जमा करवा दिया जाएगा। जिस पर जज बशीर जो थे बड़े नाराज़ हुए कि आप अदालत का वक्त ख़राब कर रहे हैं, मुझे फ़ौरी वो बयान चाहिए। और इमरान खान साहब को वापस कमरे में भेजा गया बयान लेने के लिए। जो लिखा हुआ था उन्होंने ज़ाहिर बात है अपने हाथ से अपने वकील को दिखाना चाहते थे, वो जमा करवाने से पहले वो अपने कमरे में गए। पीछे से जज बशीर साहब ने सज़ा सुनाई 14 साल की इमरान खान साहब को कैद बामुशक्कत और 14 साल की बुशरा बीबी को, और वो वहाँ से चल दिए। आप समझ सकते हैं इस बात को कि ना ही इमरान खान का 342 का बयान रिकॉर्ड किया गया। पिछले मुकदमे में साइफर में जो सज़ा सुनाई गई थी उसमें शाह महमूद कुरैशी का 342 का बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया था, इसमें इमरान खान का नहीं किया गया। सज़ा सुना दी गई और जज साहब वहाँ से निकल गए। अब यहाँ पर सारी इस कहानी के अंदर एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट है कि जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। जब इस फैसले का, क्योंकि बुशरा बीबी ने भी अदालत आना था, उन्हें उनके फौरी तौर पर ये मीडिया में खबर दी गई, मीडिया से वकला को पता लगा। वकला ने बुशरा बीबी जो अभी तक घर में थी या रास्ते में थी उन्हें फ़ोन करके बताया गया कि आपको 14 साल की सज़ा हो गई है। अब कोई भी और होता तो फौरी तौर पर वापस घर लौटता या किसी और जगह पर अपने वकला के साथ एप्लीकेशन बनाता और हाई कोर्ट में फौरी तौर पर इसे कंटेस्ट करता और इस पर स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश करते या सस्पेंशन लेने की, ताकि बुशरा बीबी को जेल ना जाना पड़ता। बुशरा बीबी ने, जिन्होंने बुशरा बीबी को इन्फॉर्म किया, उनको वापस बुशरा बीबी ने ये जवाब दिया कि मैं इमरान खान की कमज़ोरी नहीं बनूंगी, मैं ख़ुद अपनी मर्ज़ी से जेल जाके इस सज़ा को, जो कि इन तमाम हालात के अंदर सबको पता है कि किस तरीके से झूठे ट्रायल हो रहे हैं, किस तरीके से ये शैम है, ये सब कुछ ही जाली है, 2 नंबर है। उसके बावजूद इसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ की इज़्ज़त करना, इसको कहते हैं अदालतों का एहतराम करना, इसको कहते हैं कि जहाँ पर कोई अदालत नहीं, हालांकि कैंगरू कोर्ट्स हैं, उसके बावजूद दोनों मियाँ बीवी ने अदालतों का एहतराम किया और बुशरा बीबी खुद जेल पहुँच गई। जी हाँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बुशरा बीबी ने इनकार कर दिया कि वो पहले पटिशन दायर करेंगी और फिर ये होगा और वो होगा, जो चंद वकला ने उन्हें मशवरा दिया। कुछ वकला का तो ये है कि फौरी स्टे ऑर्डर नहीं मिल सकता, जेल जाना पड़ेगा, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन कुछ वकला कह रहे थे कि खातून होने का एडवांटेज होता है, आप ले सकते हैं स्टे ऑर्डर। लेकिन बुशरा बीबी ने इस बात से इनकार किया। उन्होंने कहा मैं खान की
عمران خان کی کمزوری نہیں بننا چاہتی. میں ہر صورت اس کو فیس کروں گی. اگر ایسے ہے تو لیٹ اٹ بی, اسی طریقے سے ہم اسے فیس کریں گے. اس سزا کو سنائے جانے کے فوراً بعد میری بشرا بی بی کی جو بڑی بہن ہے مریم وٹو صاحبہ, وہ یو اے ای میں ہوتی ہیں, ایک ریسرچر ہیں, پروفیسر ہیں, وہ بڑی پڑھی لکھی خاتون ہیں, بہت ہی ان کا بہت لمبا چوڑا اکیڈیمک کریئر ہے. انہوں نے پاکستان میں بھی سرو کیا ہوا ہے, کینیڈا میں بھی, یو اے ای میں بھی, یورپ کے اندر بھی, بہت سارے ملکوں کے اندر انہوں نے اکیڈیمک رسپانسبلٹیز ادا کی ہوئی ہیں. ایک بہت ہی پڑھی لکھی اور بہت ہی نفیس خاتون. ان سے میری بات ہوئی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ظاہری بات ان کی بہن, وہ ان کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہیں. انہوں نے بتایا کہ ان کا رابطہ تھا اپنی بھانجی کے ساتھ بھی جو بشرا بی بی کی بیٹی ہیں, اور ان کی والدہ کے ساتھ بھی, مین بشرا بی بی کے ساتھ بھی. اور انہوں نے بتایا کہ وہ بالکل دلیر ہیں, وہ ڈٹی ہوئی ہیں اور وہ کسی صورت عمران خان کو چھوڑ کر وہاں سے نہیں آنا چاہتی تھیں. مجھے مریم وٹو صاحبہ نے یہ بتایا کہ وہ جو مریم وٹو صاحبہ اور بشرا بی بی کی والدہ ہیں وہ تھوڑی علیل ہیں اور وہ یو اے ای میں مریم وٹو صاحبہ کے پاس ہوتی ہیں. تو انہوں نے یہ بتایا کہ خاندان کے جتنے بھی مرد ہیں تمام کے اوپر مقدمات کر دیے گئے ہیں. بشرا بی بی کے 2 بیٹے ہیں, ایک ملک سے باہر ہے, ایک ملک کے اندر روپوش ہے, اس کے اوپر مقدمات کیے ہوئے ہیں, اور اسی طریقے سے بشرا بی بی کے بھائی پر مقدمات کیے ہوئے ہیں. تو کوئی اس ٹائم ہے نہیں جو جا کر بشرا بی بی کے خاندان کے اندر سے, جو مجھے مریم وٹو صاحبہ نے کہا کہ پیروی کر سکے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے بشرا بی بی کو بہت موٹیویٹ کیا کہ وہ پاکستان چھوڑ کے یہاں میرے پاس آ جائیں جہاں ہماری والدہ بھی علیل ہیں. میں نے اس بہانے سے بھی کہا کہ امی کو مل جائیں چلے ایک دفعہ. وہ کہہ رہی تھی کہ میرا دل تھا کہ یہاں آئیں گی تو شاید میں ان کو روک لوں, اور انہوں نے کہا کہ نہیں, ان حالات کے اندر میرا یہاں سے جانا یا کوشش کرنا جانے کی یہ مناسب نہیں ہوگا. یہ لگے گا کہ شاید میں بزدلی دکھا رہی ہوں اور مشکل وقت میں عمران خان کے ساتھ, اپنے شوہر کے ساتھ نہیں کھڑی ہو رہی. تو آج ایک بہادری کی نئی مثال بشرا بی بی نے قائم کر کے دکھائی ہے کہ جب انہیں سزا کا پتہ چلا تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ کوئی لیت و لال کرتی, کوئی ہیلا بہانہ یا کوئی پریس میں بات, کوئی کسی طریقے سے وہ کہتی کہ یہ میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے, ناانصافی کی گئی ہے, خاموشی سے ان کی گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیدھی وہ اپنی گاڑی خود جیل کے اندر لے کے گئیں, سفر کر کے آل دا وے, بغیر کسی کے پوچھے, بغیر کسی کے کہے ہوئے, خود جا کے جیل کے اندر انہوں نے گرفتاری پیش کر دی. جیسے ہی وہ جیل پہنچیں تو ان کی گرفتاری جو ہے وہ نیب کی ٹیم نے ڈال دی, اور جج صاحب اس سے پہلے جا چکے تھے. ایک شعر جو دونوں بہنوں کے درمیان اس گرفتاری سے پہلے ایکسچینج ہوا ہے, جو مریم وٹو صاحبہ نے مجھے بھیجا اور بتایا کہ یہ وہ شعر ہے جو دونوں بہنوں کے درمیان ایکسچینج ہوا ان سارے حالات کے اوپر. وہ انہوں نے جو مجھے بھیجا وہ میں پڑھ کے ان کی اجازت سے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ سارے اسیر مجرم نہیں ہوتے صاحب, سارے اسیر مجرم نہیں ہوتے صاحب, قید خانے میں کبھی یوسف بھی لائے جاتے ہیں. یہ وہ شعر ہے جو مریم وٹو صاحبہ اور ان کی بہن بشرا بی بی کے درمیان ایکسچینج ہوا, اور وہ یہ بتا رہی ہیں کہ بشرا بی بی بالکل حوصلے میں تھیں, وہ بالکل ڈٹرمنٹ تھیں. وہ کہہ رہی تھیں کہ میں نے کچھ غلط کام نہیں کیا, میرے شوہر نے کوئی غلط کام نہیں کیا, ہم نے کسی قسم کی کرپشن نہیں کی, اس لیے ہم اللہ کی رضا سمجھتے ہیں اس سارے معاملے کو, اور ہمیں پتہ ہے یہ ہمارا امتحان ہے اور اللہ امتحان لیتا ہے, اپنے بندوں سے ہی لیتا ہے. تو میں پوری طرح سے کھوٹی نہیں کھری اتروں گی اس امتحان میں. اور مجھے مریم وٹو صاحبہ نے بتایا کہ میں اپنی بہن کو جانتی ہوں, وہ ویسے تو ایک عام خاتون کی طرح خاتون ہیں, اور بچپن میں اگر والد صاحب ڈانٹ دیتے تھے تو وہ ڈر جاتی تھیں, چھوٹا سا دل ہے ان کا اس حساب سے. لیکن جب بات ایمان کی آئے, جب بات اصول کی آئے, جب بات کسی جگہ پر کھڑے ہونے کی آئے, تو پھر ہمارے خاندان میں ان جتنا بہادر بھی کوئی نہیں ہے. تو مریم وٹو صاحبہ کا کہنا یہ تھا کہ وہ ڈٹیں گی, وہ مقابلہ کریں گی, وہ بالکل نہیں ٹوٹیں گی, وہ بالکل عمران خان کو یہاں پر جو ہے وہ کسی صورت اکیلا نہیں چھوڑیں گی. اور انہوں نے مجھے پورا واقعہ سنایا کہ کس طریقے سے انہوں نے کوشش کی کہ وہ ملک سے باہر آ جائیں, لیکن انہوں نے ریفیوز کیا ملک سے باہر آنے کا. تو یہ ایک, میں یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے میں آتا ہوں بعد میں اس مقدمے کی طرف کہ یہ مقدمہ کیسے بنایا گیا, لیکن یہاں میں ایک بات ستائش کروں کہ پاکستان کے اندر خواتین کو, یہ تو سیاسی خاتون نہیں ہے, یہ تو گھریلو ہیں, لیکن اوورال سیاست کے اندر خواتین کو آنے نہیں دیا جاتا. آتی ہیں تو ان کے کنٹریبیوشن کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا, ان کی دلیری کو, ان کی بہادری کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا. تو سلام ہے بشرا بی بی کو, ان کی دلیری کو, جس طریقے سے وہ اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہیں, اور سلام ہے عمران خان کو, جس مشکل حالات کے اندر عمران خان ڈٹ کر نہ بیمار ہو کے ملک سے بھاگا, نہ پلیٹلٹس کم ہوئے, نہ اس نے کسی قسم کا بہانہ کیا, نہ اس نے کوئی اس طریقے سے بہانہ کیا کہ میرے ساتھ یہ
یہ ہو گیا تو میرے ساتھ وہ ہو گیا، ڈٹ کر مقابلہ کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے فریا ادریس صاحبہ جو ایک مایہ ناز جرنلسٹ ہیں، پاکستان کی بڑی جرنلسٹ ہیں، جو پاکستان کی میں ابھی خواتین کی بات کر رہا تھا تو جو پاکستان کے روشن چہرے ہیں ان میں سے ایک تگڑی جرنلسٹ فریا ادریس ہیں پاکستان کی، ان کا ایک ٹویٹ سامنے آیا جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اس ٹویٹ میں فریا ادریس صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اب اگلا جو کیس ہے وہ سننے میں آیا، وہ اپنے ظاہری بات ان کو تو سورسز جو بتائیں گے، ایک جرنلسٹ کے طور پہ ان کا کام ہے خبر کے بارے میں پتہ کرنا، تو وہ اپنے سورسز سے خبر دے رہی ہیں کہ اب اگلی سزا جو ہے وہ جو عدت میں نکاح کی کا جو جھوٹا مقدمہ بنایا ہوا ہے اس میں، جس میں زنا اور پتہ نہیں کون کون سی دفعات لگائی ہوئی ہیں، اس کیس کے اندر اگلا فیصلہ سنایا جائے گا، سزا دی جائے گی اور وہ اس سے بھی سخت سزا ہوگی، یہ کہہ رہی ہیں جو فریا ادریس صاحبہ ہیں، وہ یہ خبر دے رہی ہیں۔ ان کا ٹویٹ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ اب اس ساری سچویشن کے اندر آپ کو پہلے میں اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتا دوں، آپ کو جاننا یہ ضروری ہے کیونکہ کچھ کنفیوژنس ہوں گی آپ کے دماغ میں کہ خان صاحب کو تو پہلے توشہ خانہ کے کیس میں سزا ہو گئی تھی 3 سال، تو یہ پھر اب کیا ہوا؟ یہ دنیا میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے، حالانکہ ایک جرم کے اوپر ایک ہی دفعہ انویسٹیگیشن ہو سکتی ہوتی ہے، جرم آپ نے کیا ہے یا نہیں کیا، جھوٹا یا سچا، کچھ بھی ہے، ایک ہی دفعہ انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے، ایک ہی دفعہ سزا ہو سکتی ہے۔ ڈبل جپٹی کا پوری دنیا کے اندر ایک مصدقہ لا ہے، ڈبل جپٹی آپ نہیں کر سکتے، ایک ہی کیس میں آپ بار بار کسی کو سزا نہیں دے سکتے۔ بہرحال اس کیس میں کیا ہوا ہے، اس کیس میں پہلے الیکشن کمیشن نے یہ کیس بنایا عمران خان کے اوپر کہ عمران خان نے جو توشہ خانہ سے گفٹ لیے تھے وہ ڈکلیئر نہیں کیے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے اثاثے چھپائے الیکشن کمیشن سے، ان کے خلاف کیس بنا دیا۔ حالانکہ ڈکلیئر عمران خان نے کیے تھے، ٹیکس ریٹرنز میں کیے تھے، ہر جگہ کیے تھے، صرف ایک خانے اس میں لکھنے تھے، الیکشن کمیشن کہتا انہوں نے ساتھ والے خانے میں لکھا ہوا تھا۔ اس بیس کے اوپر وہ سزا دی اور جس بھونڈے طریقے سے جج دلاور نے وہ سزا دی وہ آپ کے سامنے پھر ہائی کورٹ میں، ایون جسٹس عامر فاروق صاحب کی ہائی کورٹ میں وہ کیس اڑ گیا۔ اس کے ساتھ ہی جب انہوں نے دیکھا کہ وہ کیس اڑ گیا تو پھر اسی کیس کو اب نیب کی طرف سے بنوایا گیا، اور جو کیس بنانے کا طریقہ اختیار کیا گیا وہ نیب کی طرف سے یہ کیا گیا کہ جی عمران خان وزیر اعظم تھے، ان کی بیوی خاتون اول تھیں، ان دونوں نے 58 گفٹ لیے، 58، اور جو 58 گفٹس لیے ان کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے توشہ خانہ کے قوانین یہ تھے کہ آپ 20-25% جو بھی تحفہ ملتا تھا اس کی 20 یا 25% قانون کے مطابق اس کی پیمنٹ کر کے اس کی قیمت کا، اور لوگ اپنے پاس یہ تحفے رکھتے تھے۔ جب عمران خان آئے تو انہوں نے یہ قوانین چینج کیے، انہوں نے 20-25% سے بڑھا کے 50% کیا، اور یہ صرف عمران خان کے لیے نہیں، اس میں تمام سرکاری ملازمین، تمام بیوروکریٹس، تمام آپ کے وزراء، تمام فوجی افسران، تمام آپ کے یہ جتنے بھی، اگر کوئی ڈکلیئر کرتا ہے، باجوہ صاحب نے تو کچھ ڈکلیئر ہی نہیں کیا ہوا کہ انہیں کون کون سے تحفے ملے، ادھر تو کوئی حساب ہی نہیں ہے، لیکن بہرحال تمام سپریم کورٹ کے لوگ، یہ ان سب کے لیے یہ قوانین ہوتے ہیں۔ تو عمران خان نے 50% اس کی اماؤنٹ کر دی، تو جو گفٹ عمران خان کو ملے اس کے 50% عمران خان نے جمع کروایا، اور ان میں سے جو انہوں نے رکھنے تھے وہ رکھ لیے۔ یہاں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر عمران خان 50% دے کے ان تحفوں کو نہ رکھتے تو وہ تحفے توشہ خانے میں جانے تھے اور وہاں وہ نیلام ہونے تھے، اور یہاں بہت امپورٹنٹ بات ہے جو آپ کو پتا ہو کہ اس نیلامی میں آپ یا میں حصہ نہیں لے سکتے، اس میں صرف بیوروکریٹ اور فوجی افسران حصہ لے سکتے ہیں۔ جی ہاں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں دوبارہ، اگر یہ گھڑی، یہ کوئی بھی چیز جو عمران خان کو یا ان کی بیوی کو ملی، وہ یہ فیصلہ کرتے کہ ہم نے یہ نہیں رکھنی اور وہ توشہ خانہ میں جمع کروا دیتے، تو یہ توشہ خانہ میں چلی جانی تھی، اور توشہ خانہ کے اندر اس نے نیلام ہونا تھا، اور نیلامی میں صرف اور صرف بیوروکریٹس حصہ لے سکتے ہیں، ان کی فیملی، ظاہری بات ہے ان کی بیویاں، اور فوجی افسران اور ان کی فیملیز، ان کی بیویاں جو ہے وہ حصہ لے سکتی ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک عام شہری جا کے توشہ خانہ میں جو ہے وہ اس کی آکشن کے اندر سے کچھ خرید سکے۔ تو اس نے بکنا ہی بکنا تھا، ان تحفوں نے، یا بیوروکریٹ نے خریدنا تھا یا فوجی افسران نے خریدنا تھا۔ عمران خان نے قانون کے مطابق 50% پیسے دے کر رکھ لیا۔ اب کیس یہ بنایا گیا کہ عمران خان نے ان تحفوں کی قیمت کم لگوائی۔ اب پاکستان کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ جو بیوروکریسی نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے،